अस्सलाम वालेकुम। मैंने इस तहरीर में सच और स्याहों को एक साथ बांधा है। इंतज़ार और इंतकाम के दरमियान कहीं सच्चाई अपनी सूरत बदल लेती है। अगर आप हल्की खुशी की तलाश में हैं तो ये रास्ता आपका नहीं। ये कहानी सख्त है पर सच्ची। जो एहसास देकर जाता है वो देर पा रहता है। नावल ज़हर इश्क किस्त नंबर 1 अज़ मुनस्सा नियाज़। तो जल्दी-जल्दी चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को बटन को लाज़मी प्रेस करें ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो आपको बर वक़्त मिल सके। तो ज़्यादा टाइम ज़ाया किए बगैर चलते हैं अपनी नॉवल की तरफ। पूरा आसमान स्याह बादलों से ढका था। पानी की मोटी बूंदें वैन की विंड स्क्रीन पर किसी पत्थर की तरह गिर रही थी। हर तरफ अंधेरा था, जैसे रात की स्याही ने दुनिया की सारी रोशनी निगल ली हो। वैन का टायर किसी पत्थर से टकराया और एक जोर का झटका लगा। उसके हाथ रस्सियों से बंधे थे। झटका लगने से उसका सर वैन की दीवार से जा लगा। उसके मुंह पर भी टेप लगी थी। तभी आसमान पर जोरदार बिजली चमकी और उसका खूबसूरत चेहरा हल्की सी रोशनी में थोड़ा वाज़ह हुआ। उसकी सोने जैसी गंदमी रंगत, काली आंखें जो खौफ की वजह से फैली हुई थीं, उसके लंबे बाल जो कमर से भी नीचे तक थे, वो खुले और बिखरे हुए थे। कपड़ों पर जा बजा मिट्टी के निशान थे। बाहर हवा तेज और तेज होती गई थी, जैसे तूफान आ गया हो। उसने अपने हाथ खोलने की बहुत कोशिश की, मगर नाकाम रही। थक हार कर वो फर्श पर ही लेट गई। दो खामोश आंसू उसकी आंखों से निकलकर बह गए। उसे नहीं पता था कि उसे कहाँ ले जाया जा रहा था। बस इतना पता था कि ये रात उसकी ज़िंदगी की सबसे खौफनाक रात थी। गाड़ी एक झटके से रुक गई। दो आदमी बाहर निकले और उसे घसीट कर बाहर निकाला। बारिश उसे तेज़ी से भिगोने लगी। दो आदमी उसे मजबूती से पकड़े एक हवेली जैसे महल की बेसमेंट में ले गए। नीचे, बहुत नीचे, जहाँ रोशनी का हल्का ज़र्रा तक न था। उन्होंने उसे अंदर ढकेला और दरवाज़ा बंद कर दिया। उसके पैरों में जूता तक नहीं था। उसने चारों तरफ नज़रें दौड़ाईं, मगर कुछ भी दिखाई न दिया। उसके गीले बाल चेहरे से चिपक चुके थे। पानी की बूंदें उसके लंबे बालों से टप-टप गिर रही थीं। अभी उसने एक कदम ही उठाया था कि उसे भारी कदमों की आवाज़ें आने लगीं। करीब, बहुत करीब, और फिर दरवाज़ा एक झटके से खुला। वो दो थे। एक ने तेज़ी से कमरा रोशन किया और दूसरा, वो आँखों में ज़हर और दहशत लिए उसकी तरफ बढ़ा। लंबा सा, स्याह कपड़ों में मलबूस, स्याह घने बाल जो उसकी गर्दन को पूरी तरह ढके हुए थे। उसका चेहरा सर्द और सपाट था। उसने कुछ नहीं कहा, बस सीधा उसके सामने जाकर खड़ा हो गया। एक झटके से उसने उसके लबों पर चिपकी टेप खींचकर उतार दी। वो तड़प कर पीछे हुई। कौन हो तुम? मुझे यहाँ क्यों बंद किया गया है? जितना जानना ज़रूरी होगा उतना बता दिया जाएगा। सामने वाली की आंखों में ठंडक और लहजा ठहरा हुआ था। मैं किसी से नहीं डरती। बताओ मुझे, कौन हो तुम? जवाब दो। वो गुस्से से बोली। वो एक कदम करीब आया। डर तो तब लगेगा जब मैं तुम्हें दिखाऊंगा। अभी तो ये सब एक शुरुआत है। वो हैरान हुई और घबरा कर एक कदम पीछे हटी। मैं किसी की दुश्मन नहीं हूँ। तुम्हें कोई गलतफहमी हुई है। उस आदमी ने एक तेज नज़र उस पर डाली और अपने साथ खड़े शख्स को इशारा किया। वो शख्स आगे बढ़ा और उसके हाथ खोल दिए। अगर कोई होशियारी करे तो गोली मार देना। उस लड़की का मुंह हैरत से खुल गया। वो दोनों बिना कुछ कहे बाहर निकल गए और दरवाज़ा बंद हो गया। नहीं, नहीं, प्लीज़ ऐसा मत करो। दरवाज़ा खोलो, मुझे जाने दो। मैंने कुछ नहीं किया। वो हवास बाख्ता सी दरवाज़ा पीटने लगी। उसकी सदाएं ठंडी दीवारों से टकरा कर वापस आ रही थी। बेसमेंट का अंधेरा उसे निगलने लगा था। खौफ से उसका जिस्म कांपने लगा, मगर वहाँ कोई नहीं था जो उसकी सदाएं सुनता।
روتے بلکتے چیختے چلاتے وہ ٹھنڈے فرش پر بیٹھ گئی، گھٹنوں کے گرد دونوں بازو لپیٹے اس نے اپنا سر رکھا اور ہچکیوں سے رونے لگی۔ کالج انٹرس، وقت 8:45 AM۔ اس نے گھڑی پر نظر ڈالی، پھر گیٹ کی جانب دیکھا۔ یہ لڑکی تو کبھی وقت پر نہیں آئے گی، عجیب مثال ہے لیٹ لطیفی کی۔ وہ دھیرے سے بڑبڑائی۔ 5 منٹ مزید گزرے، اس کا صبر جواب دے چکا تھا۔ اس نے فون بیگ سے نکال کر کال ملائی۔ پہلی ہی بیل پر کال اٹھا لی گئی تھی، مگر کوئی آواز نہیں آئی، بس ہو ہا۔ روحا کی بچی، تو ابھی تک بیڈ پر پڑی ہے؟ لایان نے چڑھ کر کہا۔ ابے نہیں یار، بس 2 منٹ رک۔ ایک رکشے والا آنکھ مار کر نکل گیا تھا، اب دوسرا ڈھونڈ رہی ہوں۔ دوسری طرف معصومیت سے کہا گیا، اس نے تجھے آنکھ نہیں ماری ہوگی، ضرور تو نے ہی چھیڑا ہوگا۔ لایان ہنسی۔ کیا کہا؟ میں نے چھیڑا ہوگا؟ ابے کیوں یار، میرے کیریکٹر کی واٹ لگا رہی ہے۔ اچھا رک، میں بس 5 منٹ میں آئی۔ مزید 10 منٹ انتظار کرنے کے بعد روحا اسے اپنی طرف آتی دکھائی دی۔ اس کے منہ میں چپس کا پیکٹ، ایک ہاتھ میں پانی کی بوتل، دوسرے میں فون اور بیگ کندھے سے لٹک رہا تھا۔ وہ تقریباً دوڑتی ہوئی آئی۔ لائن نے مسکراتے ہوئے دونوں بازو کھول دیے۔ وہ ٹھا کر کے اس سے لپٹ گئی۔ بڑی جلدی آ گئی، ہاں؟ لایان نے پانی کی بوتل لے لی۔ ہاں، میں نے سوچا تجھے زیادہ انتظار نہیں کرواتی۔ روحا نے دانت نکالے۔ چل جلدی کر، پہلے ہی لیٹ ہو رہے ہیں۔ لایان نے اس کا بازو کھینچا۔ ہاں ہاں چل۔ وہ دونوں بھاگ کر کلاس روم میں جا گھسی۔ یار یہ کالج اتنا دور کیوں ہے؟ کیا کوئی دشمنی ہے اس کی ہم سے؟ اس کے ساتھ والی کرسی پر تقریباً گرتے ہوئے روحا بولی۔ کالج کی دشمنی نہیں ہے تیری، نیند کی ہے۔ الارم بجتا ہوگا اور تو اسے سائلنٹ پہ ڈال کر خود سنوز پہ چلی جاتی ہوگی۔ لایان نے طنزیہ کہا۔ میں تو الارم لگاتی ہی نہیں ہوں، میں تو ماما کی چپل سے اٹھتی ہوں۔ روحا زور سے ہنسی۔ لایان نے دونوں ہاتھ جوڑ دیے۔ پلیز چپ کر جا۔ روحا نے ناک چڑھائی اور چپس کا پیکٹ کھول لیا۔ تو نے ناشتہ کیا تھا؟ لایان نے گھور کر اس سے پوچھا۔ میں نے تیری طرح بھوکا تھوڑی نہ مرنا ہے جو ناشتہ نہ کروں۔ یہ لے تو بھی کھا، ورنہ بریک ٹائم میں مجھے تجھے کینٹین گھسیٹ کر لے کر جانا پڑے گا۔ روحا نے آنکھ مار کر چپس اس کی طرف بڑھائے۔ میں آج ناشتہ کر کے آئی ہوں۔ لایان نے ایک چپس نکال کر منہ میں ڈالا۔ روحا نے آنکھیں پھاڑ کر اس کو دیکھا۔ پوری کلاس بھن بھن کر رہی تھی۔ یا اللہ تیرا شکر ہے، ورنہ میں تو سوچ رہی تھی تیرا وقت قریب ہے۔ روحا نے دونوں ہاتھ اٹھا کر مزید چپس منہ میں ڈالے۔ ٹینشن نہ لے، اتنی آسانی سے تیرا پیچھا نہیں چھوڑوں گی۔ لایان نے نوٹ بک نکالی۔ وعدہ کر۔ لایان نے مسکرا کر اس کو دیکھا، پھر ہلکے سے اس کے بال کھینچے۔ وعدہ۔ روحا مسکرا دی۔ ابھی وہ مزید کچھ بولتی، ٹیچر اندر داخل ہوئی۔ ان دونوں کے ساتھ پوری کلاس بھی چپ ہو گئی، مگر ان دونوں کی باتیں آنکھوں سے بھی جاری تھیں۔ کمرے میں مکمل خاموشی چھائی تھی، ایک سناٹا جو طاقت اور خطرناک لوگوں کے آس پاس رہتا ہے ہمیشہ۔ دور کہیں تیز دوڑنے کی آواز آ رہی تھی، جیسے کوئی اپنے اندر کے شور سے بھاگ رہا ہو، اور کہیں کف آستین درست کرنے کی آہٹ تھی، جیسے کوئی اپنے غصے کو تہذیب میں لپیٹ رہا ہو۔ اس نے آئینے میں موجود اپنے عکس پر نظر ڈالی، پھر موبائل فون کان سے لگایا۔ دوسری طرف شیشے کی دیواروں میں گھرا ایک جم، جہاں یحییٰ میر کسی وقفے کے ٹریڈ مل پر دوڑ رہا تھا۔ اس کی سانسوں کی رفتار تیز اور چہرے پر پسینہ تھا، لیکن وہ بالکل نارمل تھا۔
اس کے لیے یہ ساری تھکن ایک عبادت تھی۔ دوسری طرف زاویان زرقاد، جس کے چہرے پر وہی سرد سکون تھا جو لاشوں کے درمیان بھی موجود ہوتا ہے۔ 10 بجے کی میٹنگ ہے اور تو ابھی تک ABS گن رہا ہے؟ رسٹ واچ پر نظر ڈالتے زاویان نے ٹھنڈے لہجے میں کہا۔ کم از کم میں گھڑی سے زیادہ زندہ لگتا ہوں۔ یحییٰ ٹریڈ مل سے اترتا ہوا ٹاول سے پسینہ پونچھتے طنزیہ لہجے میں بولا۔ زندہ رہنے کا شوق تو تب بھی تھا جب تو لاسٹ شاٹ آؤٹ میں مجھے لیٹ کروانے والا تھا۔ زاویان نے آئی برو اٹھا کر اسی کے لہجے میں کہا۔ یحییٰ مسکرایا۔ اور اگر تجھے مرنا ہوتا تو ہیرو کیسے کہلاتا؟ اس کی آنکھوں میں چیلنج تھا۔ میں ہیرو بننے نہیں آیا، مجھے ویلن کہہ کے یاد رکھا جاتا ہے۔ ٹائی درست کرتے زاویان نے ٹھنڈی مسکراہٹ کے ساتھ کہا۔ پھر بھی اسپاٹ لائٹ تجھے ہی ملتی ہے، امیزنگ۔ یحییٰ نے ٹاول کندھے سے ہٹایا۔ اس کی آنکھوں میں مسکراہٹ تھی۔ اسپاٹ لائٹ اسے ملتی ہے جو اندھیرے میں رہتا ہے، تو روشنیوں کا آدمی ہے یحییٰ۔ زاویان نے پرفیوم گردن پر اسپرے کیا۔ تو پھر دیکھ، روشنی کبھی کبھی اندھیرے کو کھا بھی جاتی ہے، یحییٰ نے مزے سے کہا۔ زاویان نے ایک آخری نظر خود پر ڈالی اور دروازے کی طرف بڑھا۔ تو پھر چلیں؟ بس پہنچنے والے ہیں۔ یحییٰ نے شیشے کی دیوار میں اپنا عکس دیکھا، بالوں میں ہاتھ پھیرا اور مسکرا کر پلٹ گیا۔ لالی، تو کر سکتی ہے، روحا چلائی۔ لایان نے لمحے بھر کو رک کر اس کی سمت دیکھا۔ وہ گراؤنڈ کے باہر ہجوم کے ساتھ کھڑی زور زور سے چلا رہی تھی۔ اس کے پاس سے بھاگتی لڑکی جیسے ہی اس سے ٹکرانے لگی وہ پھرتی سے سائڈ پر ہوئی۔ کیپر لڑکی نے بال طاقت سے مخالف سمت پھینکی۔ گراؤنڈ میں موجود دونوں ٹیموں نے بال کی طرف دوڑ لگا دی۔ سب سے آگے لایان کی ٹیم کی رنر الماس تھی۔ بال اب اس کے ہاتھ میں تھی۔ گول صرف 2 لڑکیاں کر سکتی تھیں، لایان اور الماس۔ الماس، یس۔ لایان تیزی سے اس کے پاس آئی۔ الماس نے بال اس کی طرف پھینک دی۔ پوری ٹیم ان کے پیچھے اور وہ دونوں سب سے آگے تھیں۔ سارے اسٹوڈنٹس پر سکتہ طاری ہو گیا، جن میں لڑکے اور لڑکیاں دونوں شامل تھے۔ لایان گول کر دے، روحا پھر چلائی۔ اس کی آواز پر پورے گراؤنڈ میں گونج رہی تھی۔ لایان گول پول کے قریب ہوتی گئی۔ اس نے مخالف ٹیم کی کیپر کو دیکھا جس کا قد چھوٹا تھا۔ اس نے بھاگتے ہوئے نشانہ باندھا۔ بس 1 سیکنڈ میں، اور پھر پول کے کونے کی طرف بال پھینک دی۔ کیپر لڑکی اچھلی، مگر بال اس کے اوپر سے ہوتی ہوئی پول کے پار جا گری۔ پورا ہجوم چلا اٹھا۔ الماس بھاگتی ہوئی لایان سے لپٹ گئی۔ کمال کر دیا! لایان کا سانس پھول گیا تھا، مگر وہ ہنس رہی تھی۔ اس نے ہجوم کی جانب نظریں دوڑائیں، روحا کو تلاشنا چاہا، مگر وہ کہیں نہیں تھی۔ یہ کہاں گئی؟ دونوں ٹیموں نے پھر سے پوزیشن سنبھال لی اور دوسرا گول بھی لایان کے ہاتھوں ہوا۔ پہلے ہاف میں ان کے 2 سکور، جبکہ مخالف ٹیم کی 0۔ امپائر نے وسل بجا کر پہلا ہاف ختم کر دیا۔ لایان جب ٹیم کے ساتھ کوچ کے پاس پہنچی، روحا اسے اپنی طرف آتی دکھائی دی۔ اس کے ہاتھ میں پانی کی بوتل تھی۔ یہ لو۔ بوتل اس کی طرف بڑھاتے ہوئے روحا تیز سانسوں کے ساتھ بولی۔ شاید وہ بھاگ کر پانی لائی تھی۔ لایان نے پانی پیا، پھر اس کا گال چوما۔ تھینک یو چڑیل۔ 2 منٹ گزرے اور بریک ٹائم ختم۔ جیت کر آنا۔ لایان کی پیٹھ پر روحا کی آواز گونجی۔ تیری آواز سنتی رہی تو 2 کیا 100 گول کر دوں گی، وہ ہنستے ہوئے بولی اور گراؤنڈ کی طرف بڑھ گئی۔ روحا گہری سانس بھر کر پلاسٹک
کی چیئر گھسیٹ کر بیٹھ گئی۔ بھاگ یہ لوگ رہے ہیں، بھوک مجھے لگ رہی ہے۔ عجیب، روحا نے گھور کر ان کو دیکھا جو پھر سے گیم شروع کر چکی تھیں۔ یہ ہینڈ بال کا فائنل تھا۔ دوسرے ہاف میں 10 منٹ تک دونوں ٹیموں میں سے کوئی گول نہ کر سکا تھا۔ لایان اور الماس کو مخالف ٹیم کی دو لڑکیوں نے کور کر رکھا تھا اور دونوں ہی گول نہیں کر پا رہی تھیں۔ اب کیا کریں یار؟ الماس اس کے پاس آ کر بولی۔ بس ان کا گول نہیں ہونے دو، لایان نے کہا اور بال پکڑ لی، اور پھر دونوں ہی پورا وقت بال سے کھیلتی رہیں، نہ خود گول کیا نہ دوسری ٹیم کو کرنے دیا۔ مخالف ٹیم کا کوچ اپنی ٹیم پر بری طرح گرج رہا تھا۔ لڑکیاں پاگل ہونے لگیں۔ دوسرا ہاف ختم ہونے میں بس 1 منٹ بچا تھا۔ اچانک 2 لڑکیاں تیزی سے بھاگتی ہوئی آئیں۔ بال لایان کے ہاتھ میں تھی۔ دونوں نے ایک ساتھ اس سے بال جھپٹنے کی کوشش کی، مگر لایان ان کو چکما دیتی تیزی سے دوسری طرف نکل گئی۔ تبھی امپائر نے سیٹی بجا کر گیم روک دی۔ پورا کالج ایک ساتھ چیخ اٹھا۔ لایان کی ٹیم جیت چکی تھی۔ اچانک کسی نے اس کو دھکا دے دیا۔ وہ گھٹنوں کے بل گری۔ اس نے چہرہ اٹھا کر دیکھا۔ سامنے مخالف ٹیم کی کھلاڑی لگی تھی جو غصے سے اس کو دیکھ رہی تھی۔ لایان دھیرے سے کھڑی ہوئی، ہاتھ جھاڑتے ہوئے اس کے بالکل سامنے کھڑی ہو گئی۔ روحا تیزی سے ان کے پاس آئی۔ لالی، تو ٹھیک تو ہے؟ چوٹ تو نہیں لگی؟ اس نے بے قراری سے پوچھا، پھر قہر بار نظروں سے دوسری لڑکی کو دیکھا۔ میں بالکل ٹھیک ہوں، مگر کسی اور کو چوٹ لگی ہے اور بہت گہری لگی ہے۔ لایان کے ہونٹوں پر تیکھی سی مسکراہٹ تھی۔ تو خود کو بہت بڑی پلیئر سمجھتی ہے نا؟ اس لڑکی نے لایان کو دھکا دیا۔ تب ہی بالکل اچانک روحا کا ہاتھ گھوما اور ایک زور کا چاٹا اس کی لڑکی کے گال پر پڑا۔ اب اگر تو نے میری دوست کو ہاتھ بھی لگایا تو ہاتھ توڑ دوں گی تیرا، روحا پوری طرح گرجی۔ لایان نے گھبرا کر اس کا ہاتھ پکڑا۔ تیری اتنی ہمت؟ وہ لڑکی اس کی طرف بڑھنے لگی، مگر ٹیچرز اور کوچ وہاں آ گئے۔ اگر اگلے 10 سیکنڈ تک ان کو نہ روکا جاتا تو بات ہاتھا پائی تک آ جاتی۔ مخالف ٹیم کی لڑکی کو اچھے کھلاڑی کے اوصاف یاد کروائے گئے اور روحا کو وارننگ دے کر لایان کے ساتھ بھیج دیا گیا۔ اس کی ہمت بھی کیسے ہوئی تمہیں دھکا دینے کی؟ تم نے اس کا منہ کیوں نہیں توڑا؟ کینٹین میں وہ دونوں آمنے سامنے بیٹھی تھیں۔ روحا نے اسے غصے بھری ناراضگی سے دیکھا۔ لایان نے ہاتھ کے اشارے سے کینٹین کے لڑکے کو 3 برگر اور 2 کولڈ ڈرنکس لانے کا کہا۔ پھر دونوں ہاتھ میز پر ٹکائے آگے ہوئی۔ وہ اس وقت کٹ میں تھی۔ توڑ تو دیا تھا اس کو بنا اسے چھوئے، ہرا کر، لایان نے مسکرا کر کہا۔ روحا بدستور اسے گھورتی رہی۔ لایان پھر بھی مسکراتی رہی۔ دونوں کچھ لمحے ایک دوسرے کی آنکھوں میں دیکھتی رہیں، پھر یکدم ہنس پڑی۔ اوکے اوکے، روحا نے ہنسی روک کر اس کو دیکھا۔ کینٹین کے لڑکے نے ٹرے روحا کی طرف بڑھائی۔ جیسے ہی اس نے پکڑی، پیچھے کسی نے دھکا دے دیا۔ ٹرے گرتے گرتے بچی۔ ارے ٹرے بھی تمہاری اوور لوڈڈ ہے، سنبھال کر رکھنا، گر جاؤ گی۔ ایک لڑکا مسکراتا ہوا اس کے سامنے آیا۔ اس کے چہرے پر شرارت تھی۔ اوور لوڈڈ نہیں بلکہ فلی لوڈڈ ہے، جیسے تیری بکواس، روحا غصے سے بولی۔ وہ لڑکا پھر بھی مسکرا رہا تھا۔ ویسے تم دونوں بھی عجیب ہو، ایک کھاتی نہیں اور کھیلتی اچھا ہے، دوسرا کھاتی ہے اور ہاتھ بھی چلاتی ہے، انٹرسٹنگ۔ وہ لڑکا لایان کی طرف آنکھ مارتے ہوئے بولا۔ لایان کا چہرہ سرخ ہوا۔ اور تمہارے پاس کوئی کام نہیں ہے یا بس اپنی بکواس فری میں سناتے ہو؟ روحا بھڑک اٹھی۔ اس لڑکے نے دونوں ہاتھ پاکٹس میں ڈالے، پھر مسکرایا۔ اس کے دوست اس کے پاس آ کر کھڑے ہو گئے۔ تم لوگ نہیں سمجھو گی، زرکات بوائز کو صرف 2 چیزیں پسند ہے، ڈینجر اور ڈرامہ۔
پھر وہ اپنے دوستوں کی جانب پلٹا۔ کم آن بوائز، اب ہماری باری ہے۔ لایان نے چونک کر اس کو دیکھا۔ اس کے دماغ میں جھماکا ہوا۔ اس لڑکے کو اس نے پہلے بھی کہیں دیکھا تھا۔ کہاں؟ اس نے یاد کرنے کی کوشش کی، اور پھر اسے وہ رات یاد آ گئی جب وہ اپنی امی کے ساتھ مارکیٹ گئی تھی۔ ایک بائک کا لاؤڈ اسکریچنگ سنائی دیا۔ وہ لڑکا ایک اسپورٹ بائک پر تھا۔ اس کے دوست بھی اس کے ساتھ تھے۔ میوزک فل بلاسٹ پر تھا۔ ان لوگوں کو تو دیکھو ذرا، جو تمیز ہو ان کو۔ اس کی امی نے ناراضگی بھری نظر ان لڑکوں پر ڈالی۔ بیکار کا شو آف، دوسروں کو تکلیف دے کر کول بننے والے۔ لایان نے غصے سے ان کو دیکھا۔ وہ لڑکا مسکرا رہا تھا۔ پھر بے اختیار اس کی نظر لایان پر پڑی۔ اس نے آنکھ ماری اور بائک اڑا لے گیا۔ اوہ توبہ، یہ وہی ہے، زرکاد ہو یا شیطان، تب بھی تمیز نام کی کوئی چیز نہیں تھی اور اب بھی نہیں ہے۔ لایان نے اس لڑکے کو دور سے دیکھتے چڑ کر کہا، کیوں، کیا ہوا؟ کیا تم جانتی ہو؟ برگر کا بائٹ لیتے روحا نے پوچھا۔ لایان نے اس بات میں سر ہلاتے ہوئے سب کچھ بتا دیا۔ رایان؟ دونوں نے بیک وقت اس لڑکے کی جانب دیکھا۔ کسی نے اس لڑکے کو آواز دی۔ وہ کینٹین سے باہر نکل گیا۔ رایان نام ہے۔ روحا نے ایک اور بائٹ لی۔ لایان نے اپنا برگر اٹھا لیا۔ یہ تیرا ہے، جلدی ختم کر، کالج کے بعد کہیں باہر چلتے ہیں۔ لایان نے تیسرے برگر کی جانب اشارہ کیا اور کولڈ ڈرنکس منہ میں لگا لی۔ آئینے میں ایک راز ہے۔ کمرے میں مکمل روشنی تھی۔ سفید پردوں کے پار سورج کی روشنی چھن چھن کر آ رہی تھی۔ اس خوبصورت سے بیڈ روم کی ایک سائڈ پر ایک خوبصورت سا ڈریسنگ ٹیبل رکھا تھا۔ اس کے دائیں گال پر ہلکا سا نیل کا نشان تھا۔ اس کے خوبصورت لمبے بال کمر پر گر رہے تھے، اور اس کی خوبصورت آنکھوں میں ایک عجیب سی گہرائی تھی، دکھ یا درد کی، مگر اس نے ایک سرخ میوڈ گلاس لبوں پر لگائی، آنکھوں پر آئی لائنر۔ وہ اتنی خوبصورت تھی کہ سامنے والا دیکھتا تو پلک جھپکنا بھول جاتا۔ اس کے لبوں پر ایک عجیب سی مسکراہٹ پھیل گئی، جیسے اسے کسی چیز سے فرق نہیں پڑتا۔ وہ درد میں بھی مسکرانا جانتی تھی۔ میں ہوں ایشل رحیم۔ لوگ مجھے معصوم سمجھتے ہیں، اور یہی میری سب سے بڑی طاقت ہے۔ آئینے میں دیکھتے وہ دھیمی سرگوشی میں بولی۔ اس نے ایک آخری نظر خود پر ڈالی اور بالوں کو نرم ہاتھوں سے ایک طرف جھٹک دیا۔ وہ بزنس میٹنگ کے لیے تیار تھی۔ ڈریسنگ ٹیبل پر رکھا موبائل وائبریٹ ہوا۔ اس نے سرسری سے نگاہ ڈالی۔ اس کے سیکریٹری کا میسج تھا۔ اس نے بیزاری سے چہرہ دوسری طرف موڑا۔ ہائی ہیلز پہن کر اس نے اپنا پرس اٹھایا اور دروازے کی طرف بڑھ گئی۔ She is the softest thing and the most dangerous one۔ وہ اسلام آباد کی بلڈنگ کا ایک ہائی پروفائل پرائیویٹ ٹاپ فلور میٹنگ روم تھا۔ روم کے دیواریں گلاس سے بنی تھیں، سیاہ اور گرے انٹیریر۔ میز پر کانفیڈینشیل فائلز، لیگل ڈاکیومنٹس اور سیکیورٹی ایڈوائزر کی رپورٹس۔ یحییٰ اس وقت گلاس ڈور کے پاس کھڑا شہر دیکھ رہا تھا۔ اس کا انداز الرٹ تھا۔ زاویان چیئر پر بیٹھا ایک فائل کا سرسری جائزہ لے رہا تھا، اور تب دروازہ کھلا اور کوئی اندر داخل ہوا، دھیرے مگر پر اعتماد سے قدم اٹھاتا۔ مجھے لگا زرکاد ایمپائر میں بزنس خود بولتا ہے، لیکن یہاں دیکھ کر لگ رہا ہے کہ ڈیلز اب صرف زبان سے ہی کرنی پڑیں گی۔ آذان شاہویر زاویان کے سامنے بیٹھتے ہوئے بولا۔ زاویان نے فائل واپس میز پر پھینک دی۔ ڈیلز تو ہمیشہ زبان سے ہی طے ہوتی ہیں، مگر کیا ہے کہ کچھ لوگ اپنی اوقات بھول جاتے ہیں، یحییٰ نے چہرہ موڑ کر ٹھنڈے لہجے میں کہا۔ زاویان نے یحییٰ کو آنکھوں سے خاموش رہنے کا اشارہ کیا، پھر آذان کو دیکھا۔ آذان شاہویر، تم جانتے ہو ہم کس لیے ملے ہیں۔ میرے پاس اتنا وقت نہیں ہے کہ میں اسے ضائع کرتا پھروں۔ زاویار کا لہجہ نرم مگر ٹھنڈا تھا۔
ٹھیک ہے، پھر سیدھی بات کرتے ہیں۔ آذان نے سامنے رکھی فائلز کی طرف اشارہ کیا۔ تمہارے پورٹ کے کنٹینرز کلیئرنس میں رکاوٹ آ رہی ہے اور تمہیں لگتا ہے کہ اس میں میرے آدمی انوالو ہیں؟ ہمیں لگتا نہیں، ہمیں یقین ہے، یحییٰ نے طنزیہ کہا۔ تبھی دروازہ دوبارہ کھلا اور ایشل رحیم اندر داخل ہوئیں۔ سفید سوٹ اور معصوم چہرے پر بلا کی سنجیدگی تھی۔ پہلی ہی نظر اس کی زاویان پر پڑی تھی، جو ایک نظر اسے دیکھنے کے بعد دوبارہ اذان کی طرف متوجہ ہو چکا تھا، جبکہ اذان کی نظریں ایشل پر ٹک گئی تھیں۔ نمبرز خاص ہیں، مگر نیت بھی خاص ہونی چاہیے، وہ ان کے قریب آتے ہوئے بولی۔ لو جی، آ گیا دوسرا شیطان۔ یحییٰ اسے دیکھتے منہ ہی منہ میں بڑبڑایا۔ اذان کے چہرے پر مسکراہٹ پھیلی، پھر اس نے زاویان کی طرف دیکھا۔ ایشل نے کلپ بورڈ اٹھایا۔ According to report, your medical shipment have been delayed to its، جبکہ رپورٹ پر کسی کی مرضی کے بنا ایسا نہیں ہوتا۔ اصل میں یہ لیگل بزنس کے کور پر ڈرگ کمپاؤنڈز کا اللیگل ٹریڈ تھا، یعنی لیگل ایکسپورٹ کا دکھاوا۔ حقیقت یہ تھی کہ یہاں مافیا اپنی سپلائی چین چلا رہے ہیں۔ مرضی بدلنے والے کبھی بھی ہمیشہ چھپ کر نہیں رہتے، کسی نہ کسی دن ان کی گردن سامنے آ ہی جاتی ہے، کیوں اذان شاہویر؟ زاویان نے ٹھنڈی مگر تیز نظر اس پر ڈالی۔ کچھ زیادہ ہی میڈیکل نالج لے آئے زاویان زرکاد، یا پھر تم نے زہر کا ذائقہ بدل دیا؟ ذائقہ بدلنے والے زیادہ دن مارکیٹ میں ٹکتے نہیں۔ یحییٰ کہاں باز آنے والا تھا۔ یہ سسٹم صرف ڈاکیومنٹس اور سگنیچر سے نہیں چلتا، کبھی کبھی چہرے بھی بدلنے پڑتے ہیں۔ زاویان نے گہری سانس اندر ہی اندر بھری، پھر آگے کی طرف ہلکا سا جھکا۔ اذان تیز نظروں سے اسے دیکھ رہا تھا، جبکہ یحییٰ کے چہرے پر مسکراہٹ تھی۔ اور کبھی کبھی سسٹم کو ہلانے کے لیے صرف ایک وجہ چاہیے ہوتی ہے، اور مجھے پتا ہے وہ وجہ جلد یا بدیر تم لوگ مجھے دینے والے ہو۔ ہوا میں آکسیجن کی یکدم ہی کمی ہونے لگی تھی۔ ایشل کی نظر زاویان پر جمی تھی، جو اسے مکمل طور پر نظر انداز کر رہا تھا۔ مجھے لگتا ہے میٹنگ آفیشیلی ختم ہو چکی ہے، یا پھر آنکھوں سے ہی پاور گیم چلے گا۔ تھوک نگل کر ایشل نے باری باری دونوں کو دیکھا۔ گیم کبھی ختم نہیں ہوتی، بس پہچان ضرور بدل جاتی ہے۔ فائل بند کرتے زاویان کھڑا ہوا۔ یحییٰ پہلے ہی دروازے کی طرف بڑھ گیا تھا۔ اسلام آباد کا ایف سیکٹر 7 کوسہار مارکیٹ کے قریب واقع کالج ایریا۔ یحییٰ ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھا سگنل کھلنے کا انتظار کر رہا تھا۔ اس کے ساتھ بیٹھا زاویان اپنے موبائل پر کسی سے محو گفتگو تھا۔ موسم کافی ابر آلود ہو رہا تھا۔ اگلے ہی پل بارش شروع ہو گئی۔ اسلام آباد کی سڑکیں بارش کی قطروں سے لمحہ بلمحہ بھیگنے لگیں۔ ہوا میں خنکی اور بھیگتی زمین کی خوشبو چار سو پھیلنے لگی۔ اچانک ہی ٹریفک جام ہوا تھا، راستہ بھیڑ بھاڑ سے بھر گیا۔ یحییٰ بارش کو دیکھنے گیا۔ اس کا ذہن صبح ہونے والی میٹنگ میں الجھا ہوا تھا۔ اس کا چہرہ کافی سخت نظر آ رہا تھا۔ اس نے ایک گہری سانس بھری، پھر زاویان کی جانب دیکھا، جو فون پر سختی سے کسی کو احکامات دے رہا تھا۔ اس نے دوبارہ ونڈ اسکرین سے باہر نظر موڑ لی۔ اس کے آگے اور پیچھے گاڑیوں کی ایک لمبی قطار لگ چکی تھی۔ اسے کوفت ہونے لگی۔ اچانک ہی دو لڑکیاں اس کی نظروں کے سامنے سے گزر گئیں۔ پہلی نظر ہی اس لڑکی پر پڑی تھی، جس کے ہاتھ میں ایک چاکلیٹ، دوسرے ہاتھ میں دوسری لڑکی کا ہاتھ تھا۔ وہ دونوں بارش میں بھیگتی، ہنستی کھلکھلاتی آگے بڑھ رہی تھیں۔ روحا، دوسری لڑکی نے چاکلیٹ والی لڑکی کو مخاطب کیا۔ دونوں کے یونیفارم بارش میں بھیگ چکے تھے، یقیناً دونوں کالج سے آ رہی تھیں۔ ان کے پیچھے دور کہیں مار گلہ کی پہاڑیاں دکھائی دے رہی تھیں۔ یحییٰ بے اختیار ہی انہیں دیکھنے لگا۔ اس سے پہلے کہ وہ دونوں نظروں سے اوجھل ہوتی، وہ تیزی سے گاڑی سے باہر نکلا۔ اس کے قدم خود بخود ان کی طرف بڑھنے لگے۔ وہ دونوں سڑک کے کنارے لگے ایک بک اسٹال پر رک گئی۔
وہ بارش میں بھیگ چکا تھا، مگر اسے تو جیسے کوئی فرق ہی نہیں پڑ رہا تھا۔ جیسے ہی وہ ان کے قریب گیا، وہ دونوں آگے بڑھ گئیں۔ روحا، وہ زیر لب بڑبڑایا۔ روحا نے بے اختیار ہی پلٹ کر اس کو دیکھا، مگر پھر آگے بڑھ گئی۔ جیسے ہی وہ دونوں نظروں سے اوجھل ہوئیں، یحییٰ کو ہوش آیا۔ اس نے چاروں طرف نظریں دوڑائیں۔ سگنل کھل چکا تھا، وہ کافی آگے نکل آیا تھا۔ تب ہی ایک گاڑی اس کے قریب آ کر رکی۔ زاویان نے شیشہ نیچے کر کے ایک غصیلی نگاہ اس پر ڈالی۔ اگر تمہاری عاشقی ختم ہو گئی ہو تو اندر آ کر مرو۔ زاویان نے اسے گاڑی سے نکلتے ہوئے دیکھ لیا تھا، البتہ اسے یحییٰ پر حیرت ہو رہی تھی۔ اسے اس سے اس قسم کی حرکت کی توقع نہیں تھی۔ یحییٰ نے ٹھنڈی سانس بھری، ایک ہاتھ سے ماتھے پر گیلے چپکے بالوں کو انگلیوں کی مدد سے پیچھے کیا، پھر گاڑی میں آ بیٹھا۔ گاڑی اسٹارٹ کرتے زاویان نے سرسری سی نظر یحییٰ پر ڈالی، جو دوبارہ شیشے سے باہر دیکھ رہا تھا، جیسے کسی کو تلاش کر رہا ہو۔ اس کے لبوں پر مدھم سی مسکراہٹ بھی تھی۔ زاویان نے گاڑی کو ایک زوردار جھٹکا دیا۔ یحییٰ نے حیرت سے اس کو دیکھا، جو سرد نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ ہوش آیا ابھی یا ایک جھٹکا اور دوں؟ یحییٰ نے کوئی جواب نہیں دیا۔ زاویان نے سر جھٹک کر گاڑی آگے بڑھا دی، جبکہ یحییٰ پھر سے اسی لمحے میں کھو گیا۔ آج کے ایپیسوڈ کا اختتام ہوا، تو آپ لوگوں کو یہ ایپیسوڈ کیسی لگی؟ اپنی رائے کا اظہار کامنٹ سیکشن میں ضرور دیجیے گا۔ اس سے رائٹر کی حوصلہ افزائی ہو جاتی ہے۔ آپ لوگوں کے پیارے پیارے کامنٹ کا انتظار رہتا ہے، تو آپ لوگوں کی سپورٹ کی بہت زیادہ ضرورت ہے۔ اب ملتے ہیں نیکسٹ ایپیسوڈ میں۔ اللہ حافظ۔